अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पहचान पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेजबान निम्रा राजा। नाज़रीन, आज एक ऐसे जुर्म के बारे में बात करेंगे जिस पर बात करना आसान तो नहीं है। नाज़रीन, आज बात करेंगे घरेलू तशद्दुद के बारे में कि इस जुर्म को इतना आम समझ लिया गया है कि इस हवाले से ना तो कोई एक्शन लिया जाता है और ना ही कोई लॉ जो है वो लॉ मुस्तरद किया जाता है। तो नाज़रीन, ख़वातीन जो है और बच्चे भी, ख़वातीन के साथ साथ बच्चे भी इस तशद्दुद का निशाना बनते हैं। मर्द फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं औरतों पे, या मालिक जो है वो घर में मौजूद वो बच्चे जो जिनको वो मुलाजिम रखते हैं उन पे फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। तो ये सिर्फ जिस्मानी तशद्दुद नहीं है बल्कि ज़हनी तौर पर भी टॉर्चर किया जाता है। मर्द अगर फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है तो उसके अलावा हम देखते हैं कि थाने कचहरियों में भी ऐसे ख़वातीन जाती हैं उस जो जुर्म होते हैं उनके साथ, उस हवाले से थाने कचहरी जाते हैं, लेकिन उनके लिए भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता और फिर वो आ जाती है वापस और फिर इंसाफ नहीं मिलता। तो अगर हमारी अपनी ही इदारों में इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर हम और आप कहाँ जाएंगे इंसाफ लेने के लिए। नाज़रीन, आज बात करेंगे कि तशद्दुद, ख़वातीन और बच्चों पर तशद्दुद के वाक़यात, आखिर कब तक ये माजरा चलता रहेगा और पाकिस्तान में तशद्दुद अगर हो रहा है तो उसको छुपाया क्यों जा रहा है, और अगर एक्ट भी बनाया है तो उस एक्ट को प्रॉपरली क्यों नहीं पंजाब में या बाकी तमाम जगहों पर मुनक्किद किया गया, कि अमल दरामद क्यों नहीं है उस एक्ट की कि इस तशद्दुद से वो बाकी तमाम लोग भी बच सके। तो आज हमारे साथ मौजूद है कायनात रजा जो कि फोकल पर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन है, और हमारे साथ मौजूद है मुनीबा रजा जो रहनुमा तहरीक इंसाफ है। तो पहले मुनीबा से बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहती है। पहले कायनात रजा से लाइन पे बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहती है। अस्सलाम वालेकुम कायनात। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कायनात, आज हम बात करें कि बच्चों और ख़वातीन पे तशद्दुद के वाक़यात में हमें दिन ब दिन इजाफा होता नजर आ रहा है, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं JNN न्यूज़ का और अपने मीडिया के साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने इस टॉपिक को उठाया, सीरियसली, और इससे हम बात कर रहे हैं। इस अपॉर्चुनिटी को लेते हुए मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर हम एक ऐसे माशरे में इस वक्त रह रहे हैं जहाँ पे हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी, उस पर एक क्वेश्चन मार्क लग गया, एक सवालिया निशान लग गया, और हमें इस चीज को बहुत ज्यादा जो है इसको हमें देखने की जरूरत है, बात करने की जरूरत है, अपने बच्चों को आगाही मुहिम मैं समझती हूँ करने की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, घरों में भी। बिल्कुल। आपको मेरी आवाज आ रही है? नाज़रीन, पाकिस्तान में ये चीज बहुत आम हो चुकी है। सदियों से ये चीजें हमें होती नजर आ रही हैं कि औरत की इज्जत नफ्स या उसके बुनियादी हकूक के बारे में अगर बात की जाए तो उसको गुनाह समझा जाता है। आखिर कब तक ख़वातीन और बच्चे इस तशद्दुद का निशाना बनती रहेंगी? यहाँ जरूरत है ये चीज समझने की कि अगर एक औरत, अगर उसकी शादी हुई है, वो जा रही है या वो अपने माँ बाप के घर है, तो वो उस घर का हिस्सा है। नोबडी हैज राइट टू डू एनीथिंग विद हर, कि उस खातून अगर उस पे मर्द या औरत तशद्दुद का निशाना बन रही है तो वो उस पे एक्शन ले सकती है। नाज़रीन, बात अपनी कंटिन्यू करते हैं, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। मतलब बहुत वजनी होता है, जब निकल जाता है
رشتے بے وزن ہو جاتے ہیں۔ عورت مرکز نگاہ بننا چاہتی ہے، لیکن گھورے جانے پر اعتراض بھی ہے۔ درخت سے گرنے والا کوئی پتا بھی ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو، اور تم کہتے ہو کہ وہ تمہاری دعائیں نہیں سنتا۔ تین چیزوں کو کبھی مت چھوٹا سمجھنا: قرض، فرض اور مرض۔ پریشانی میں مذاق اور خوشی میں تانا مت دو، کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے۔ نصیب کا لکھا مل کر ہی رہتا ہے، کب، کہاں اور کیسے یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔
اگر تمہاری شکایت کرتے ہوئے کوئی اللہ کے سامنے رو پڑا تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ کیا کبھی سوچا ہے؟ کسی کی تہجد بھی کام نہیں آتی اور کسی کی قضا بھی قبول ہو جاتی ہے، ساری بات نیت کی ہوتی ہے۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ تو ناظرین، یہاں ہم بات کر رہے تھے کہ خواتین اور بچوں پر تشدد میں دن بدن ہمیں اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے اور پاکستان میں اس چیز کو چھپایا جا رہا ہے۔ تو اس وقت اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے پلوشا نے، تو اب ہم کال پہ لیں گے کائنات رضا کو جو فوکل پرسن ہیں چائلڈ پروٹیکشن کی، ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتی ہیں۔ جی کائنات۔ جی سر، السلام علیکم۔ جی I just want to say کہ جو اسٹیٹسٹکس ہیں گلف نیوز کے، جو انٹرنیشنل نیوز کے پاکستان میں اور اوور آل ہمارا جو امیج ہے دنیا میں 200% انکریز ہے ریپ کیسز۔ 2014 13 14 15 16 میں اتنے ریپ کیسز نہیں تھے جتنے 2020 کے فرسٹ ہاف کوارٹر میں پریزنٹ کیے گئے ہیں، رپورٹ کیے گئے ہیں۔ جو پرابلم ہے وہ گریجولی بہت انکریز کر گیا ہے، ہمارا امیج بھی بہت خراب ہے دنیا میں، اور سوشل سیکیورٹی جو کہ اگر آپ کو پتا ہو کہ سب سے پہلے ہمیں زندہ رہنے کے لیے کھانے کی ضرورت ہے، پینے کی ضرورت ہے، تو اس کے بعد شیلٹر کے بعد ہمیں سیفٹی کی ضرورت ہے، جو کہ ہماری خواتین اور بچے، اور ایون اس سے بچوں میں بھی جینڈر کا کوئی بھی وہ نہیں ہے، ڈفرینس نہیں ہے، اتنے ہی بوائز جینڈر میں جتنی گرلس۔ پہلے تو یہ تھا کہ جی لڑکے جو ہیں وہ لڑکیاں کو کچھ نہیں ہوتا، گھر چھوڑ جائیں، اب معاملہ جو ہے اس سے بھی آگے چلا جائے۔ اور جہاں تک آپ بات کرتے ہیں اربن اور رورل ایریاز کی ریشو کی، اس میں بھی کوئی فرق نظر نہیں آتا واضح طور پہ۔ جو معاملات میں بہاولپور لودھرا میں سنتی ہوں اور جو دیکھتی ہوں چھوٹے شہروں میں، وہی معاملات بڑے شہروں میں۔ لاہور میں LGS کا کیس ہوا جس کے اندر ایک بہت ہی بڑے اسکول میں ایک بہت ہی پڑھے لکھے نامور استاد نے بچیوں کو ہراساں کیا۔ تو جو معاملات ہیں، جو آپ کو موٹر وے کا کیس نظر آتا ہے، اس میں بھی ایک پڑھی لکھی فرانسیسی خاتون ہے اور اس میں بھی موٹر وے انوالوڈ ہے جو بہت ہی محفوظ شاہراہ کنسیڈر کی جاتی ہے۔ تو اس واقعے کے ہونے کے بعد ہمیں صاف پتہ چلتا ہے کہ ملک کے جو حالات ہیں وہ کلیئرلی انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں سیفٹی اور سیکیورٹی کے اوپر لیجسلیشن کی ضرورت ہے، پراپر لا میکنگ کی ضرورت ہے، اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ امیڈیٹ ایکشن لینے کی ضرورت ہے۔ بہت زیادہ ہم نے کیسز رپورٹ کیے ہیں، بچوں کے 50 سے زیادہ FIR کٹوائی ہے۔ معاملات کو سیریس نہیں لیا جاتا، ماں باپ صلح کر لیتے ہیں، کبھی وہ کیونکہ جو ملزم ہے یا جو مجرم بنتا ہے بعد میں، اس وہ جو رشتے دار ہوتا ہے، جی وہ نیبر ہوتا ہے، ان کی ذاتی لڑائیاں ہوتی ہیں، ذاتی معاملات ہوتے ہیں جو کہ تانے سے باہر ہی حل کیے جاتے ہیں۔ تو ان کیسز میں سب سے پہلے لیجسلیشن بنائی جانی چاہیے کہ معافی نہ کی جائے اور پراپر سزا دی جائے، اس کو پراپر جو ہے
چہرہ نہ چھپایا جائے ملزم کا, دکھایا جائے دنیا کو, اور اس کے ساتھ جو بھی کیا جائے سلح عام کیا جائے. جی بالکل ایسے ہی. تو کائنات, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو تشدد کیا جاتا ہے گھروں میں آپس میں ماں باپ کی لڑائیاں, کیا ان لڑائیوں میں بچے بھی سفر کرتے ہیں؟ جی بالکل, یہ بات تو 200% ویلڈ ہے کہ اگر آپ باہر جائیں, یورپ میں جائیں, اگر آپ باہر امریکہ میں جائیں, تو ڈومیسٹک وائلنس کا پراپر لا ہے جس کے اندر ماں باپ بچوں کے اوپر تشدد نہیں کر سکتے, اور بچے اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتے ہیں, اور جو اسٹیٹ ہے ان بچوں کو ماں باپ سے بھی لے لیتی ہے اگر وہ بچے جانا چاہے تو. میں یہاں پہ لوگوں کو ایک آگاہی دینا چاہوں گی کہ چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو نے ایک بہت ہی اہم کردار ادا کیا ہے, اور وہ یہ کیا ہے کہ ہمارے جو لا میں ہمارے پاس ایک شک موجود ہے جس میں اگر بچہ چاہے تو وہ ہماری پناہ گاہ میں آ سکتا ہے. ہمارے پاس باقاعدہ اسکول ہے, ہمارے پاس باقاعدہ اس بچے کو رکھنے کا انتظام ہے, سیفٹی, سیکورٹی, پڑھائی کی پوری ذمہ داری اسٹیٹ لیتی ہے, پنجاب حکومت لیتی ہے, اور ہم اس کی پراپر ذمہ داری لیتے ہیں. تو جو گھریلو تشدد ہے وہ ذہن پہ اثر کرتا ہے بچوں کے, تو ہمارے پاس ایک سائیکالوجسٹ بھی موجود ہے, سائیکیٹرسٹ ہے, جو کہ ان بچوں کی ذہنی جو پریشانیاں ہیں, مشکلیں ہیں, ان میں بھی ان کی مدد کرتا ہے. جی بالکل ایسے ہی. کائنات, آپ نے بات کی کہ جسمانی طور پر صرف وہ اذیت نہیں پہنچتی, کہ بچوں کو ذہنی طور پر بھی ٹارچر کیا جاتا ہے. تو اس حوالے سے میں آپ سے تھوڑی ڈیٹیل مانگوں گی کہ ذہنی طور پر بچوں کو کس طرح یہ چیز ٹارچر کرتی ہے, کس طرح اذیت دیتی ہے؟ دیکھیے, سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ کہ بچے اللہ تعالیٰ کے پھول ہیں, چھوٹے بچے امانت ہے ہمارے پاس. تو بچے جو دیکھتے ہیں, وہ سنتے ہیں, وہ آپ کو اس عمر میں 5 سال کی عمر میں, 6 سال کی عمر میں ریٹیلیٹ نہیں کر پاتے. تو وہ اندر ہی اندر گھٹن ان کے پیدا ہوتی رہتی ہے, اندر ہی اندر ان کی شخصیت میں ایک بائی پولرنس پیدا ہو جاتی ہے. ان کی شخصیت جو ہے وہ ایک مریض ذہنی سے وہ بن جاتے ہیں, وہ کسی سے بات نہیں کرتے, اپنی بات شیئر نہیں کرتے. تو وہ اندر ہی اندر جو ہے وہ ان کی ایک پرسنالٹی ہے وہ انٹروورٹ بن جاتی ہے, اور پھر وہ معاشرے میں آگے جا کے مجرم بنتے ہیں, آگے جا کے وہ ظلم کرتے ہیں. اگر وہ شادی کرتے ہیں تو وہ شادیاں سکسیسفلی نہیں چلا سکتے, وہ معاشرے کے اندر اپنا بہتر کردار نہیں پلے کر سکتے, وہ معاشرے کے لیے ہی ایک مصیبت اور ایک خود کے لیے بھی پریشانی, اور ایز اے کلیکٹیو سوسائٹی اس سے بھی وہ پرابلم کریٹ کرتے ہیں. بالکل. کائنات ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے پلوشا, ہم ان سے رائے لیتے ہیں اس حوالے سے جو کائنات نے کہا کہ پلوشا اس حوالے سے کیا کہتی ہیں. جی پلوشا, السلام علیکم. وعلیکم السلام. پلوشا, ہم بات کریں کہ خواتین اور بچوں پر تشدد کے واقعات جو ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں, تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیے, اب جیسے کائنات ابھی کہہ رہی تھیں کہ تشدد کے جو واقعات ہیں اور بچوں کی شخصیت ان سے بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے, تو خواتین پر اور بچوں پر ہونے والا جو تشدد ہے, مطلب ہمارے ملک میں اس کے لیے قوانین موجود ہیں, لیکن سارے برائی جو ہے وہ شروع اس بات سے ہوتی ہے کہ ان قانون سازی تو کی جاتی ہے, لا میکنگ ہے, مطلب جتنی بھی لیجسلیشن ہے, قوانین ہیں, وہ موجود ہیں, مگر ان قوانین پر عمل درآمد بھی نہیں کیا جاتا. اور دوسرا, گھریلو تشدد کے واقعات جو ہیں وہ پولیس تک پہنچنے سے پہلے ہی مطلب گھر میں ہی ان کو پریشرائز کیا جاتا ہے, یا ان کو ٹارچر کیا جاتا ہے کہ پولیس تک جو ہے وہ مقدمات نہ پہنچ سکے. تو سب سے پہلے تو ایف آئی آر کٹوانا اور پولیس تک ان واقعات کا پہنچنا ہی, اس کا ریشو ہی بہت کم ہے, ٹھیک ہے. اور بعد میں اگر وہاں تک پہنچ بدنامی کے خوف سے یا اور کسی بھی طرح کے معاملات سے جو خواتین ہیں وہ بھی, اور بچے تو خیر جیسے انہوں نے کہا کہ وہ ریٹیلیٹ نہیں کر پاتے, یا وہ 5-6 سال کے بچوں کو اگر گھریلو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے, یا پیرنٹس کے آپس کے ریلیشن شپ کی وجہ سے بچے ڈسٹرب ہیں, تو وہ تو کسی قسم کی جو ہے وہ کاروائی نہیں کر سکتے. لیکن جو خواتین ہیں, جو میچور ہیں اور جو مطلب تشدد کا شکار ہوتی ہیں, وہ بھی گھریلو معاملات اور شوہر کے اس رویے سے, یا گھریلو جو بھی خاندان کے ان کے اور افراد ہیں جو ان پر تشدد کر رہے ہیں, وہ ایف آئی آر نہیں کٹواتی ہیں, ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے تو میرے خیال میں یہ اویئرنیس جو ہے وہ خواتین کے اندر پیدا کرنی چاہیے کہ اگر وہ ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہیں, اگر وائلنس جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ فزیکل ابیوز ہو, اگر کسی بھی طرح کا, جیسے انہوں نے کہا کہ ذہنی تشدد کا بھی نشانہ بنایا جاتا ہے, وہ ایموشنل ابیوز ہے, وہ سائیکولوجیکلی آپ کو ٹارچر کیا جا رہا ہے, تو آپ کو اپنے ملک کے قانون سے سب سے پہلے جو ہے اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے جو ہے تحفظ فراہم کرنے کے لیے اس ملک میں قانون موجود ہے. اس کے بعد آپ اپنے اندر اتنی ہمت پیدا کریں, اپنے اندر آپ کے اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہونے کی اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ آپ اس کے لیے جو ہے وہ قانونی کارروائی کریں اور کسی سے جو ہے وہ رابطہ کریں.
اور اس کے بعد میرے خیال میں مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کے سنجیدہ معاملات میں پولیس کو بھی اور جتنے بھی اور فیمیل لائرز ہیں, بہت ساری ویمن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں جو خواتین کے حقوق کے لیے اس ملک میں کام کر رہی ہیں, ان کو بھی سنجیدگی سے ان مسائل کو جو ہے وہ حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہاں ہم نے بات کی تھی کہ والدین کی آپس کی لڑائیوں میں بچے بھی سفر کرتے ہیں, تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں بالکل سفر کرتے ہیں, بلکہ جتنے بھی نفسیاتی مریض ہوتے ہیں یا جو بھی مجرم ہوتے ہیں, جب ان کی جیلوں کے اندر بھی یا کیس اسٹڈی کی جاتی ہے تو سب سے پہلے ان کے بچپن کے واقعات کو نکال کے دیکھا جاتا ہے. بچے کی کسی بھی مجرم کی یا نفسیاتی مریض کی جب کیس اسٹڈی کی جاتی ہے تو اس کے بچپن سے شروع کیا جاتا ہے کہ وہ کس ماحول میں پلا بڑھا ہے. تو جیسے انہوں نے کہا ابھی کہ والدین کی جو آپس کی لڑائیاں ہیں, جو بچوں پر تشدد ہونا ہے, وہ اندر ہی اندر گھٹن کا شکار ہوتے ہیں اور کل کو جا کے وہ کسی مجرم کے طور پہ سامنے آتے ہیں یا معاشرے میں کوئی بھی اور بگاڑ پیدا کرنے کی جو ہے وہ وجہ بنتے ہیں. تو بالکل اثر انداز ہوتے ہیں. نہ صرف یہ کہ وہ معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, بلکہ ان کی اپنی شخصیت بہت بری طرح متاثر ہوتی ہے. اچھا, ہماری سوسائٹی میں نا ایک مائنڈ سیٹ بن گیا کہ تشدد صرف مرد کرتا ہے, تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے, کیا واقعی مرد صرف تشدد کرتا ہے؟ دیکھیے ہمارے معاشرے میں تو یہ دیکھا گیا ہے کہ مرد ہی تشدد کرتا ہے. زیادہ جو واقعات مطلب دیکھا جاتا ہے نا کہ بھی شرح کس کی زیادہ ہے, کس طرح کے واقعات کی شرح زیادہ ہے, تو وہ تو میرے خیال میں مرد کے تشدد کے واقعات زیادہ ہے. خواتین کے تشدد کے, خواتین اگر مرد پہ تشدد کریں تو اس طرح کے بہت 3-4 یا کوئی 1-2 کیسز دیکھنے کو سامنے آتے ہیں. لیکن تشدد چاہے وہ مرد کرے چاہے وہ عورت کرے, دونوں جو ہے وہ ایک وائلنس ہے, وہ ایک ابیوز ہے. اس کو جو ملازموں پہ تشدد کیا جاتا ہے, جو گھروں میں بالکل گھریلو ملازمین پہ تشدد کیا جاتا ہے, اور بعد میں اگر سوشل میڈیا کے تھرو یہ چیز سامنے آ بھی جائے تو وہ معاملے کو دبانے کے لیے جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ کیسز کو سامنے ہی نہیں آنے دیتے ہیں. تو تشدد چاہے وہ گھریلو ملازمین پر ہے, وہ مرد پر ہے, وہ عورت پر ہے, چاہے اس کا کوئی بھی جینڈر ہے, وہ کوئی بھی ہے, لیکن تشدد کو کسی طریقے سے بھی جو ہے وہ اس کو نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کرنا چاہیے. بالکل. یہاں ناظرین آپ نے سنی پلوشہ کی باتیں, اب ہم آتے ہیں کائنات کی طرف کہ کائنات اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ کائنات, ہم نے یہاں بات کی کہ کیا یہاں ہمارے معاشرے میں جو مائنڈ سیٹ بن گئے کہ صرف مرد تشدد کرتا ہے, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ ویل, ہر بندے کا اپنا اوپینین ہوتا ہے. تو جہاں تک میں نے دیکھا ہے کہ خواتین کے لیگ پولنگ کرتی ہیں, خواتین کی جب آپ شادی کر کے ہمارے معاشرے میں جاتے ہیں تو آگے جو مرد حضرات ہیں اوبیسلی انہوں نے کمانے جانا ہے, مختلف زندگی کے معاملات کو لک آفٹر کرنا ہے. تو جو گھر میں ساس ہے, نند ہے, جو بھابھی ہے, جو دیورانی ہے, جو جٹھانی ہے, اس کو بھی آپ کو فیس کرنا ہوتا ہے. تو جب ہم شادی کر کے جاتے ہیں یا دوسرے ماحول میں جاتے ہیں تو ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے ایڈجسٹ کرنا ہے, واپس ہی آنا. تو وہ جو ایک معاشرے کا ایک جو ہمارا ایک وشیس سائیکل ہے, کیونکہ ہر کوئی اتنا انڈیپینڈنٹ نہیں ہے یہاں پہ اکنامکلی کہ وہ اپنے گھر میں جاتی رہے بس جائے. ہم ہر سوشل کلاس کی بات کریں گے یہاں پہ. تو یس, آئی بلیو کہ جو اس بچی کو یا اس معاشرے میں اس گھر میں تک فیس کرنا پڑتا ہے تو وہاں اس کے ساتھ سائیکولوجیکل, ایموشنل اینڈ ایٹ ٹائم دیکھا گیا کہ فزیکل ابیوز بھی کیا جاتا ہے. کراچی میں واقعات ہوئے ہیں, لاہور میں ہوئے ہیں, بڑے بڑے اور باقی شہروں میں ہوئے ہیں کہ پڑھے لکھے لوگوں نے ایک دوسرے کو جلا کے مار دیا, اور اس میں خواتین شامل تھی. اگر مرد تھے تو ان کی مائیں, بہنیں, وہ لوگ بھی نشانہ بشانہ ان کے ساتھ شامل تھے. تو آئی سلائٹلی ڈس ایگری. آئی تھنک جو میرا پرسنل اوپینین ہے وہ یہی ہے کہ خواتین بھی تشدد کرتی ہیں, لیکن ان کو obviously اتنا ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا. تو کیوں نہیں پاکستان میں اس چیز کو کیوں چھپایا جاتا ہے؟ خواتین کو کیوں نہیں اتنا بولڈ کیا جاتا, اتنا کانفیڈنس کیوں نہیں دیا جاتا کہ وہ اپنے پہ ہونے والے ظلم کے خلاف آواز اٹھا سکیں؟ دیکھیے, کانفیڈینس دینا ہے آپ کے, یہ پیٹریارکل سوسائٹی ہے. سب سے پہلے we need to understand that ہمارے بھائی, ہمارے شوہر, ہمارے بیٹے اور ہمارے جو جتنے مرد ہمارے خاندان میں ہوتے ہیں, ہم ان کی عزت ہے which we totally respect and we understand as women. ہم عورت ہونے کے ناطے اس بات کی رسپیکٹ کرتے ہیں. تو جیسے کہ آپ یہ بات جانتے ہیں کہ جی کسی پی او صاحب کہہ رہے ہیں گھر میں کوئی بچہ ہوتا, بھائی ہوتا, بھتیجا ہوتا, اس کو لے جاتی. تو معاشرے میں اکیلی عورت کا تو دیکھیے جی کوئی مقام ہے ہی نہیں نا شروع سے. یہ تو آپ نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ ڈیورس ہو جائے گی, اپنی بیٹی کو کبھی بتایا نہیں, آپ نے اپنے بچے کو کبھی بتایا نہیں کہ تمہارے ساتھ ریپ ہو جائے گا تو تم نے کیسے سروائیو کرنا ہے, تمہارے ساتھ کوئی اور حادثہ ہو جائے تو کیسے سروائیو کرنا ہے. ہمیں یہی بتایا گیا منہ چھپا لینا ہے. بھائی اس عورت کا قصور نہیں ہے, اس بات کی آگاہی دینے کی انتہائی ضرورت ہے. ہمارے مذہب میں بھی اس بات کا دلیلیں دی گئی ہیں کہ مرد اپنی آنکھیں جھکا لے. میں مانتی ہوں کہ خواتین کو بھی کپڑے ایسے پہننے چاہیے, ایک محرم لے کے جانا چاہیے, لیکن اب ہم 2020 میں رہ رہے ہیں. خدا یہ دیکھے کہ اس صدی کے اندر
جو معاملات ہیں زندگی کے ہر وقت ایک محرم آپ کو اکمپنی نہیں کر سکتا. آپ نے زندگی میں کمانا بھی ہے, اپنی سوسائٹی میں بھی اٹھنا بیٹھنا ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ عورتوں کو انکریج کی ضرورت ہے اور اس ٹیگ کے اسٹگما سے باہر لانے کی ضرورت ہے کہ وہ سارا قصور ان کا ہے. بیسیکلی یہاں پہ جب بات کی جاتی ہے تو جیسے کہ اتنا بڑا موٹر وے کا واقعہ ہے, اتنے پڑھے لکھے اتنے سینئر آفیسر جب یہ کہہ دیا ہے تو ویر گنج ٹاور کیس ہم عورتیں کیا کہہ سکتی ہیں آگے؟ ہمارے باپ بھائی بھی یہ کہہ رہے ہیں وہ گئی کیوں. تو عورتوں کو بلیم کرنے کی ایک سوسائٹی میں پیٹرن چل رہا ہے which we need to finish and which we need to condemn as mothers. یہ رسپانسبلٹی ماؤں پہ آتی ہے کہ وہ گھر میں اپنی بچیوں کو اس بات کو سمجھائیں کہ بیٹا اگر تمہارے ساتھ تمہیں کوئی چھیڑتا ہے باہر تو تمہارا قصور نہیں ہے. اگر تم چل کے کالج جا رہی ہو پیدل کو سیٹی مارا تو اس کا قصور ہے. اب آواز اٹھاؤ, فوراً کوکے سے سیٹی ماری ہے. کیونکہ معاشرے میں سارے مرد برے نہیں ہے, میرا یہ ماننا ہے. کچھ مرد یہ ایسے بھی ہے, برائی بھی ہے, اچھائی بھی ہے, پیرل ہے. تو جو اچھے مرد حضرات ہیں وہ آپ کی حفاظت بھی کرتے ہیں. آپ چل کے جا رہے ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے ایز اے کلیکٹو سوسائٹی وہ آپ کے لیے آ جائیں گے. تو آپ کو, مجھے یہ لگتا ہے کہ بچی کو یہ کانفیڈینس دینا ضروری ہے. کیونکہ جب جوان بچے ہوتے ہیں, ٹینز میں ہوتے ہیں, تو ہم اپنے باڈی کے بارے میں بھی بہت زیادہ باڈی شیمڈ ہوتے ہیں. ہم ابھی بڑے ہو رہے ہوتے ہیں, ہمیں بتایا نہیں جاتا. اسکول میں کاؤنسلنگ کی جانی چاہیے بچیوں کی کہ آپ بڑی ہو رہی ہیں. پاکستان میں ہم نے دیکھا آلویز دا ایڈ, ہم تو اس بات کو ڈسکس نہیں کرتے کہ ایک پیوبرٹی کی ایج آ گئی, آپ جوان ہو گئے, اب آپ نے کیسے اپنی باڈی کو ہینڈل کرنا ہے, کیسے اپنی نیڈ کو سیٹسفائی کرنا ہے. ہمارے یہاں ان باتوں کا فقدان ہے اور ہمیں اسکولوں میں, کالجوں میں, گھروں میں, مدرسوں میں, جہاں جہاں بچے پائے جاتے ہیں, بچیاں پائی جاتی ہیں, ان کے ساتھ اس ٹاپک پہ بات کرنے کی کھل کی ضرورت ہے. دین بھی اس چیز کی اجازت دیتا ہے اور معاشرے کو بھی ہمارے اس چیز کے اوپر اب آنا چاہیے کہ صرف یہ نہیں کہ ریپ کیس ہو اسی دن بات کریں. ہم سب کو چاہیے اپنے بچوں کو سکھائیں بیڈ ٹچ کیا ہے, گڈ ٹچ کیا ہے, اور یہ بھی بتائیں کہ بیٹا تمہارا قصور نہیں ہے. That is my take on this. بالکل کائنات یہاں آپ نے بات کی کہ بچوں کو, لڑکیوں کو تعلیم دی جاتی اور وہ تمام ان چیزوں کو بولے طریقے سے ہینڈل نہیں کر پاتے. تو یہاں قصور کس کا ہے؟ مطلب ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا قصور ہے یا اس سوسائٹی کا قصور ہے کہ وہ ہمیں اتنا کانفیڈنس لینے ہی نہیں دیتے کہ ہم سوسائٹی میں اسٹینڈ لے سکے اپنے لیے؟ لیکن کانفیڈینس دیکھیے وہاں سے آتا ہے, گھر سے شروع ہوتا ہے, میرا یہ ماننا ہے. تو اسکول تو آپ بعد میں جاتے ہیں, پہلے آپ گھر میں پیدا ہوتے ہیں, ہر گھر کا ایک ماحول ہوتا ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جو ماں باپ ہے, جو معاشرہ ہے, جہاں سے وہ ایک بیٹا ہے, میرے 2 بیٹے ہیں, اب میں اپنے بیٹے کو یہ سکھاؤں گی نہیں کہ بھائی تمہاری کل کو بیٹی بھی ہو سکتی ہے. میں نے تو بیٹے کو بتایا ہی ہے تمہارے بیٹے ہونے چاہیے. بات تو وہیں سے خراب ہے کہ بیٹے ہوں گے تو یہ ہوگا وہ ہوگا. ہم اپنے بچوں کو ٹرین نہیں کرتے. جو باپ ہیں, جو مرد حضرات ہیں معاشرے کے, وہ بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں کہ معاشرے میں چلا آ رہا ہے, ٹھیک ہے ہم سب کانٹیننٹ سے تعلق رکھتے ہیں. ہمارے مذہب, ہمارا جو ملک ہے, ہمارا مذہب بھی انفلوئنس ہے, ہمارا کلچر انفلوئنس ہے ہندو کلچر سے, کیونکہ ہم جو ہے انڈیا سے آئے ہوئے ہیں, ہمارا ملک ان کے ساتھ جڑا ہوا تھا. تو جو ان کی پرانی رسومات ہیں, کاری کر دینا, مار دینا, عورت کو قبر میں زندہ ہی دبا دینا, وہ ہمارے ذہنوں میں کہیں نہ کہیں ہمارے پرکھوں سے آئی ہیں اور ہم اس سے اپنے آپ کو ریسکیو نہیں کر پا رہے. اور ہمیں سمجھ یہ ہے کہ ہمارے مذہب کے تقاضے یہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بارہا بتایا ہے کہ بیٹی رحمت ہے, لیکن ہم اس چیز کو ہمیں بتانا پڑتا ہے ایک دوسرے کو. ہماری بیٹیاں, بچیاں, بہنیں, میں وٹنس کرتی ہوں اس بات کو, پڑھی لکھی خواتین ڈپریشن کا شکار ہے, ان کی شادیاں نہیں چل رہی کیونکہ بیٹیاں ہو گئی ہیں ان کی. بالکل. تو یہ ایک معاشرے سے اسٹگما ہٹایا جانا چاہیے. ان کو کانفیڈینس ہے اپنی بیٹیوں کو کہ بیٹی ہو گئی تو کیا ہوگا. بیٹیاں, مجھے یہ سمجھ نہیں آتی, میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں اپنے بھائیوں سے, اپنے بزرگوں سے, اپنے ماؤں سے کہ بیٹیاں نہیں ہوں گی تو جنریشن کیسے چلے گی. آپ کا بیٹا جتنا مرضی ماچو ہے, ہی نیڈز اے ویمن. ایک عورت نہیں معاشرہ چلتا ہے. ماں کی گود ہی پہلی درسگاہ ہے اور ماں کے پیروں کے نیچے ہی جنت ہے. آپ بھی ماں بنی ہے تو آگے آیا ہے نا معاملہ. تو آئی تھنک کہ پیرنٹس اور گھر یہ ایک امپورٹنٹ جگہ ہے جہاں سے یہ پوری سوسائٹی میں بات رہی گئی. اور بچیوں کو ہم گھر میں کانفیڈینس, اگر میں گھر سے بتا کہ گئی ہوں, میرے باپ نے مجھے کہا ہوا کہ یو کین ڈو وٹ ایور یو وانٹ ٹو. آپ گھر آئیں گی تو میری ذمہ داری ہے, میں دیکھ لوں گا. تو مجھے کوئی کچھ بھی کیا, میں تو آواز اٹھاؤں گی, میں کہوں گی ہاں جی ابو میرے ساتھ یہ ہوا باہر. اگر مجھے پتا ہو میرے ابو نے مجھے ہی چپیڑ مار رہی ہے کہ تمہاری وجہ سے مجھے تھپڑ پڑنا ہے, میں نہیں بتاؤں گی. تو گھر میرے خیال سے وجہ. بہت شکریہ کائنات, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا.
آپ نے سنی کائنات کی ساری باتیں, تو وہی بات ہے کہ جو انہوں نے بات کی کہ کانفیڈنس نہیں دیا جاتا, فیملی سے یہ چیز ڈیولپ ہی نہیں کی جاتی لڑکیوں میں, تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ نمرا, ابھی جب کائنات بات کری تھی تو مجھے ایک شعر یاد آ رہا تھا کہ ہماری بیٹیوں کا ضرور دیکھیے, ہم ان کے سامنے بیٹے دعا میں مانگتے ہیں. یعنی یہ ہمارا ایک کلچر بن چکا ہے کہ ہمارے ہاں, جیسے انہوں نے کہا کہ بہت ساری شادیاں اس وجہ سے نہیں چل پاتی کیونکہ جو ہے وہ بیٹیاں ہو گئی ہیں اور بیٹے نہیں ہو گئے. تو میرے خیال میں یہ, جیسے انہوں نے کل بھی ہم اس بارے میں بات کر رہے تھے, اور جیسے آج کائنات نے کہا کہ ہمارا کلچر جو ہے وہ بہت ہم انفلوئنسڈ ہیں جو سب کانٹیننٹ میں رہنے کی وجہ سے ہندو کلچر سے, جس میں جو ہے وہ بیٹیوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ اپنایا جاتا ہے, یا ذات پات کا نظام وہاں موجود ہوتا ہے, یا پھر خاوند کی وفات کے بعد جو ہے وہ عورت کی زندگی ایک مکمل طور پر ختم سمجھی جاتی ہے. تو میرے خیال میں اسلام جو ہے اس قسم کی کسی چیز کی بھی جو ہے وہ ترویج نہیں کرتا, اس کی اجازت نہیں دیتا. اور باقی یہی معاملات ہیں ہمارے ہاں, جیسے نند اور ساس اور اس طرح کے معاملات ہیں, ان کو خواتین کو جو ہے وہ تانے دیے جاتے ہیں بیٹیوں کی پیدائش پہ, اور اگر بیٹا پیدا ہو بھی جائے تو پھر اس کو کوئی بہت ہی اسپیشل طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے, اور بیٹیوں کو اس طریقے سے نہیں کیا جاتا. لیکن ہم نے تو اپنے معاشرے میں یہ بھی بہت سارے کیسز دیکھے ہیں کہ بیٹیاں ہوتی ہیں کسی کی, اور پہلی بیٹی یا دوسری بیٹی ہوتی, تیسری پہ انہوں نے طلاق دے دی ہے, اور تشدد بھی کرتے ہیں اور بیٹیوں کے سمیت ان کو گھر سے نکال دیتے ہیں. بالکل نمنا, یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے ہمارے معاشرے کا, اور یہ تربیت کی کمی کے ساتھ ساتھ مذہب سے دوری بھی ہے, اور میرے خیال میں یہ چیز تو اخلاقیات اور انسانیت کے بھی خلاف ہے کہ آپ اس طرح کا رویہ اپنائیں, کیونکہ جو بیٹی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جس طرح کا سلوک دیکھیں ہم حضرت فاطمہ کے ساتھ, اور جو رویہ ان کا خواتین کے معاملے میں تھا کہ جب ان کی بیٹی داخل ہوتی تھی تو وہ اٹھ کے بیٹھ جاتے تھے, ان کا استقبال کرتے تھے. تو میرے خیال میں دین کو تو خیر ہم نے ویسے ہی ہم نے کمپلیکیٹڈ بنا دیا, بالکل کمپلیکیٹڈ بھی بنا دیا, اور دوسرا جہاں ہمارا اپنا مفاد ہوتا ہے ہم دین کو لے آتے ہیں, اور ویسے ہم اس کو کسی طریقے سے بھی اس پر عمل درآمد نہیں کرتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا قانون, ایسی قانون سازی کی جائے کہ اگر عورتیں ان سب چیزوں سے سفر کر رہی ہیں تو وہ اس کے خلاف ایٹ لیسٹ کوئی ایکشن تو لے سکے, اور ان کو اس چیز کی امید بھی ہو کہ اگر ہم ایکشن لے رہے ہیں تو ہمیں انصاف ملے گا؟ دیکھیں نمرا, قانون تو موجود ہیں, ہم پاکستان کا کانسٹیٹیوشن دیکھیں اور باقی جتنے بھی ویمن رائٹس کے بارے میں ہم ملک کے اندر قانون سازی دیکھیں تو قوانین موجود ہیں, خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے اس ملک کے اندر قوانین موجود ہیں, لیکن پھر وہی بات ہے کہ قوانین موجود ہیں, ان پر عمل درآمد نہیں ہوتا. اور قانون پر عمل درآمد بھی تب ہوگا جب خواتین جو ہیں وہ اتنی کانفیڈنٹ ہوں گی کہ وہ ان کیسز کو جا کے رپورٹ کریں اور وہ اپنے خلاف ہونے والے تشدد کے خلاف آواز اٹھائیں. بہت ساری خواتین تو اس وجہ سے تھانے کچہریاں نہیں جا سکتی, ہماری پولیس کا جو رول ہے اور اسی ڈر سے وہ اس طرف جاتی نہیں کہ پتہ نہیں ہمارے لیے وہ ان ریٹرن ریاکشن کیا ہوگا. بالکل ریاکشن کیا ہوگا, اور بلکہ وہ بدنامی کے اس خوف سے کہ مطلب ان کو ایک خبر بنا دیا جائے گا, یا عدالت میں جیسے ہمارے ہاں عدالتوں کا کلچر ہے کس قسم کے سوالات کیے جائیں گے, تو خواتین جو ہے وہ اس پورے کلچر کی وجہ سے بھی پریشان ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے وہ تشدد کے خلاف آواز نہیں اٹھاتی. اور جب ہماری دیکھتے ہیں کہ ہماری فیملیز میں اگر خواتین ان سب چیزوں کو سفر کر رہی ہیں تو اس پہ والدین اکثر اولاد کو یہ کہہ دیتے ہیں, لڑکیوں کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ بیٹا برداشت کرو, خاموش ہو جاؤ. تو کیا یہ چیز غلط ہے کہ اپنا, میں یہ سمجھتی ہوں کہ گھر بچانا ٹھیک ہے, والدین آپ کو ایک طرح سے گائیڈ کرتے ہیں کہ بیٹا آپ نے اپنا گھر بچانا ہے, لیکن خاموش ہو جانا اور ظلم کو سہتے رہنا خاموشی سے, کیا یہ اس عورت کے لیے ظلم نہیں ہے؟ یہ بہت بڑا ظلم ہے, اور میرے خیال میں کہتے ہیں کہ جو ظلم کے پر خاموش رہتا ہے وہ بھی سب سے بڑا ظالم ہے. تو آواز ضرور اٹھانی چاہیے, اور میرے خیال میں ان والدین پر میں ان کو یہ کہنا چاہوں گی, آپ کی طرف سے یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ میں نے بہت سے ایسے کیسز دیکھے ہیں جس میں والدین جب بیٹیوں کو یہ کہتے ہیں کہ آپ برداشت کریں اور گھر بسائیں تو خودکشی کے کیسز سامنے آتے ہیں, جب اس عورت کے پاس اور کوئی دوسرا راستہ نہیں بچتا کہ نہ وہ اپنے والدین کے گھر کی طرف واپس جا سکتی ہے اور نہ وہ اس آدمی کے ساتھ گزارا کر سکتی ہے جو اس کو ذہنی اور جسمانی تشدد کا نشانہ بناتا ہے. تو پھر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ بہت سے خودکشی کے کیسز سامنے آ جاتے ہیں جو اپنے بچوں کو بھی زہر دے دیں گے یا خود بھی پنکھے سے لٹک جائیں گی. تو اس طرح یہاں تو ہمارا اسلام یہ کہتا ہے نا کہ اگر آپ کی آپس میں مینٹل انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی ہے یا عورت پہ ظلم ہو رہا ہے تو وہاں وہ خلا بھی لے سکتی ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں اس کو اتنا مایوس سمجھا جاتا ہے کہ لڑکی نے اگر اپنے حق کے لیے آواز اٹھا لی ہے تو وہ کہیں گے کہ یہ تو اور ہی کلچر کو اپنایا ہوا ہے انہوں نے. بالکل, یہ بھی یہی ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ مطلب عورت اگر آواز اٹھائے گی تو اسی کو قصوروار سمجھا جائے گا, مرد کو جو ہے اس طرح سے قصوروار نہیں ٹھہرایا جائے گا. لیکن میرے خیال میں ویسے تو خیر طلاق کی شرح بڑھ رہی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج کل کیونکہ تعلیم جو ہے اس تربیت کچھ نہ کچھ جو ہے کسی نہ کسی سطح پر جا کے عورتوں کے اندر جو ہے وہ اویئرنیس آنا شروع ہو گئی ہے, اور اب عورتیں جو ہیں وہ اس تشدد کے خلاف کچھ نہ کچھ آواز بھی اٹھاتی ہیں اور خلا بھی لے رہی ہیں. جہاں تک میرے کچھ
गुज़िश्ते अरसे में कुछ केसेस मेरे सामने आए हैं, मुझे देखने को ये मिला है कि पहले की तरह जैसे हम बेटियों को कहते हैं ना कि जहाँ शादी हुई है वहीं पे सारी उम्र गुजारनी है, बल्कि एक जुमला कहा जाता था कि अब उस घर से तुम्हारा जनाजा ही उठेगा। इस तरह के जज्बाती जुमले कह के बेटियों को जो है वो घर से रुखसत किया जाता है, बजाय इसके कि आप अपनी बेटियों को इस तरह का एतमाद दें कि अगर तुम्हारे साथ किसी किस्म की ज्यादती होती है तो तुमने उसके खिलाफ आवाज उठाना है और तुमने बर्दाश्त नहीं करना है या हमें बताना है। अब वालिदैन इस किस्म का कॉन्फिडेंस दे बच्चों को, वो कहते हैं कि भाई उस घर से तुम्हारा जनाजा ही उठेगा। तो मेरे ख्याल में ये चीजें इस्लाम का भी इससे कोई लेना देना नहीं है, ये चीजें जो है वो ह्यूमन राइट्स के भी खिलाफ है और इखलाकियात के भी खिलाफ है। क्या ऐसा लॉ या ऐसा एक्ट की मतलब मुकर्रर होना चाहिए कि जिसमें हम ये उम्मीद दिला सके बाकी खवातीन को जो ऑलरेडी इन सब चीजों में सफर कर रही हैं कि उनको उस एक्ट के थ्रू इंसाफ मिलेगा? बिल्कुल होना चाहिए, इस तरह से तो होना चाहिए। मेरे ख्याल में ये एक पिसी हुई जो एक मजलूम खवातीन है उनके लिए उम्मीद की एक किरण होगी अगर इस तरह की कोई आवाज़ उठाई जाए। और मुल्क के अंदर बहुत सारी NGOs हैं जो खवातीन के हकूक़ के लिए काम कर रही हैं, और बल्कि आप तो 8 मार्च को हमें जो है वो एक औरत मार्च देखने को भी मिलती है। और उसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने फेमिनिज्म की तहरीक के बारे में जितना पढ़ा है, और वो भी खवातीन के उन्हीं हकूक़ की बात करते हैं जो आज से 1400 साल पहले इस्लाम ने जो है वो औरत को दे दी है। और मुझे ज़ाती तौर पर ये लगता है कि औरत के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी मगरब से आई हुई तहरीक की जरूरत नहीं है। जो उसके मदद ने दी है, अगर वही हम उस औरत को दे दें तो उसके बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। आपने बात की औरत मार्च के हवाले से, तो मैं यहाँ से आपसे सवाल करूँ कि बहुत सारे लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू औरत मार्च के हवाले से बहुत गलत है। मतलब वो कहते हैं कि जो पोस्टर्स और जो बैनर्स लेके खवातीन रोड पे निकली हैं वो बहुत गलत है। वो मतलब हमारे इस्लामिक स्टेट में इस तरह के पोस्टर्स शाया करना ये बहुत गलत है। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगी? देखिए निम्रा, औरत मार्च का जो मकसद था वो तो बिल्कुल यही था कि खवातीन के जो हकूक का इस्तेसाल है उसके खिलाफ आवाज उठाई जाए और उनके हकूक के लिए बात की जाए। लेकिन कुछ पोस्टर्स में वो उसी पे आ रही थी निम्रा कि हमारा मसला ये है कि हम बुराई जो है उसको बहुत ज्यादा फैला देते हैं। मैं खुद शुरू में कुछ में इसके मुखालिफ थी, क्योंकि असल में हमारे मीडिया ने, चाहे वो सोशल मीडिया है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसने ज्यादा वो पोस्टर्स दिखाए हैं जो बड़े कंट्रोवर्शियल थे, ठीक है। और इसके अलावा भी मुझे बहुत सारे पोस्टर्स देखने को मिले जिसमें घरेलू मुलाजमीन पर तशद्दुद ना करने की बात की गई थी, जिसमें खवातीन को उनके हकूक देने की बात की गई थी, उनकी उजरतें बढ़ाने की बात की गई थी, और इस तरीके बहुत से जो मतलब जेन्युइन इश्यूज थे उन पर भी बात की गई थी। वो भी स्लोगन्स और प्ले कार्ड्स खवातीन ने उठाए हुए थे। लेकिन मुझे 4-5 जो बड़े कंट्रोवर्शियल किस्म के और जुमाइनी जुमले उन्होंने लिखे हुए थे, उसी को सोशल मीडिया पे भी बार बार जो है वो हर जगह फैलाया गया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में वही दिखाता रहा। तो मेरे ख्याल में वो कहते हैं ना कि जैसे एक मछली जो है वो सारे तालाब को जो है वो खराब करती है, बिल्कुल ऐसे ही वो 4-5 कंट्रोवर्शियल प्ले कार्ड थे और वो स्लोगन से जिन्होंने पूरे औरत मार्च को जो है वो एक मुतनाज़ा बना दिया। लेकिन बहरहाल औरत मार्च जो है मेरे नज़दीक फेमिनिज्म की जिस तहरीक की तरवीज कर रही है, मेरा ज़ाती राय यही है कि बिल्कुल इस मुल्क के अंदर खवातीन के हकूक का इस्तेसाल होता है, लेकिन अगर मुल्क के कानून के अंदर मौजूद जो कानून है वही हकूक औरत को दे दिए जाए और जो हमारा मजहब देता है वही कानून उन पर ही अमल दरामद हो जाए, तो मेरे ख्याल में बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। फेमिनिज्म की किसी तहरीक की मैं जरूरत महसूस नहीं करती कि वो इस मुल्क में होनी चाहिए। आपने यहाँ बात की कि उस औरत मार्च में बात की गई कि मुलाजमीन पर भी तशद्दुद न किया जाए, लेकिन ये पहले को हम सुनते थे कि उन इलाकों में या उन जगहों पे ये सारे वाकयात पेश हो रहे होते हैं जहाँ पे वडेरा सिस्टम कायम है या वो लोग पढ़े लिखे नहीं है। लेकिन हम अपनी सोसाइटी में ये देख रहे हैं कि लोग पढ़े लिखे हैं और उसके बावजूद ऐसे वाकयात हमारे सामने आ रहे हैं, तो ये हैरानकुन बात है। निम्रा, कहते हैं कि तालीम जो है वो हर एक को शऊर नहीं देती, तो यही हमारा अलमिया है कि तालीम जो है वो बेशक बहुत हाईली क्वालिफाइड लोग होंगे, बहुत पढ़े लिखे लोग होंगे, लेकिन उनके अंदर शऊर की ये कमी है कि घरेलू मुलाजमीन भी इंसान होते हैं, वो आपकी तरह के ही हकूक रखते हैं, आपकी तरह के जज्बात रखते हैं, तो उनको इस किस्म के तशद्दुद का निशाना बनाना जो है वो आपकी अपनी तरबियत को जाहिर करता है कि आप किस किस्म के माइंड सेट से निकल के आए हैं, आप किस किस्म के माहौल से निकल के आए हैं। तो इस किस्म की चीजें बिल्कुल ऐसा ही है कि जरूरी नहीं है कि हमें कम पढ़े लिखे लोगों में नजर आए, बहुत पढ़े लिखे लोग, बल्कि अभी कुछ अर्से पहले किसी मैं नाम या मेंशन नहीं करना चाहूंगी, बड़ी एक सोशल वर्कर भी है हमारी और वो खुद खवातीन के हकूक के लिए काम करती हैं, लेकिन उनके घर से भी किसी मुलाजमा पर तशद्दुद किया गया और ये हमारे मीडिया में सामने आई बात। तो यही अलमिया है और यही हमारे मुआशरे की मुनाफकत है कि हम दूसरों के सामने हम एक और चेहरा लेके आते हैं, जबकि अमली तौर पर जो है वो हम एक और तरह के रवैया रखते हैं।
بالکل پرورشا، یہاں میں آپ سے پوچھوں گی خواتین کی پر تشدد کے واقعات کی اصل وجہ کیا ہے اور اس کے روک تھام کے لیے ایسے کون سے اقدامات کیے جائیں جو اس تمام چیزوں کو روک سکیں؟ دیکھیے، خواتین پر تشدد کی وجوہات تو بہت ساری ہیں، لیکن بہت سی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ مطلب اگر خامد اور بیوی کی بات کی جائے تو اگر کم پڑھے لکھے گھروں میں ماحول دیکھنے کو نظر آئے تو اگر اس نے سالن اچھا نہیں بنایا یا کوئی چیز شوہر کی مزاج سے تھوڑی ہٹ رہی ہے تو اس کو فوراً تھپڑ مار دیا جائے گا۔ دیکھنے کو ملتا ہے کہ بیوی نے اگر کہہ دیا کہ میں نے میکے جانا تو بالکل ہسبینڈ اس پہ بھی مارنا شروع کر دے گا۔ وہ اسی بات پہ جو ہے وہ تشدد ہوگا۔ مطلب اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بہت بڑی وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، یہ اس انسان کی شخصیت ہوتی ہے۔ جو تشدد کا عادی آدمی ہے اس کی شخصیت ہے کہ وہ کسی قسم کی بھی اپنے مزاج سے ہٹ کے ہونے والی بات پہ جو ہے وہ اس کو تشدد کا نشانہ بنائے گا، چاہے وہ ایموشنل ابیوز ہے یا فزیکل ابیوز ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی کچھ وجوہات ہیں کہ مطلب خواتین جو ہے جیسے آپ نے کہا کہ وہ میکے جانے کی بات کرے گی، یا اگر وہ گھریلو خواتین نہیں بھی ہیں، وہ کام کرنے والی خواتین ہیں، وہ باہر آتی جاتی ہیں، ہزار انیس مسئلے مسائل میں ہو جاتی ہیں، تو ہسبینڈ وائف میں اگر آپس میں اتنی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے یا اتنی میوچل ڈسکشن کے ذریعے چیزوں کو سالو نہیں کرتے اور کسی ہسبینڈ کا اس طرح کا رویہ ہے کہ وہ تشدد کا شکار بناتا ہے اپنی بیوی کو، تو پھر ہمیں اس طرح کے جو ہے وہ واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اور جہاں تک بات کی آپ نے روک تھام کی، تو روک تھام کا تو یہی ہے کہ ملک کے اندر جو قانون موجود ہیں ان پر عمل درآمد کیا جائے، اور خواتین کو سب سے ضروری یہ ہے کہ ان کو اپنے حقوق سے آگاہی دی جائے۔ ہمارے ملک کے اندر خواتین کو اپنے حقوق ہی نہیں پتا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر شوہر ان کو ذہنی یا جسمانی تشدد کا نشانہ بنا رہا ہے تو وہ قانونی ایک جرم ہے۔ یہ بات خواتین جو ہے وہ اس کو سمجھتے ہی نہیں ہے، یا پھر اگر وہ سمجھ بھی جائیں تو وہ اس کے خلاف آواز نہیں اٹھاتی ہیں اور دوبارہ جو ہے وہ معاملہ گھر میں ہی اس کو کوشش کرتی ہیں کہ حل کر لیا جائے۔ ہم یہ بھی اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ اب تک مطلب جو اب سچویشن ہے اس کے حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ زیادہ ان کی سوسائٹی سے زیادہ ہی کیسز نکلے کمپیریٹیولی ان پڑھ لوگ ہوں گے۔ اس کی وجہ ہمارے معاشرے کے اندر جو یہ ایک ہے نا پیشنس کی کمی ہے۔ ہم بہت ساری چیزوں میں جو ہے وہ ہمارا ہمت اور ہمارا حوصلہ، یا کہا جائے کہ بھئی ایک وہ جو اعتدال کی فضا پہلے نظر آتی تھی، ہم اب اپنے مزاج کے خلاف ہونے والی کسی بات پر فوراً اوور ریئیکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ اوور ریئیکٹ پھر اس طرح کے وائلنس کا یا ابیوز کا سبب بنتا ہے۔ اور پڑھے لکھے طبقوں میں بھی سندھ میں بھی یہ واقعات بہت زیادہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بالکل، سندھ کے اندر تو میرے خیال میں وڈیرا کلچر بھی ابھی تک عام ہے، اور وہاں تو سب سے زیادہ اس طرح کے کیسز آتے ہیں، جن میں بلکہ کچھ عرصے پہلے تک جو سندھ کے اندر ایک رواج تھا جو قرآن سے خواتین کی شادی کر دی جاتی تھی، نعوذ باللہ، اور اس کے علاوہ اور بہت جاہلانہ قسم کی جو وہاں پہ رسم و رواج پائی جاتی تھی، تو سندھ کے اندر تو ابھی بھی ایسی چیزیں ہیں، اور اس کے علاوہ KPK میں بھی اس طرح کی چیزیں بہت دیکھنے کو ملتی ہیں۔ بالکل ایسے۔ تو ایسا کیا قانون اسٹل آپ سے سوال کوئی کہ ایسی روک تھام کے لیے کیا گورنمنٹ کو یا ہماری سوسائٹی میں جو NGOs ہیں یا وہ تمام جو ہیومن رائٹس کے لیے ویمن رائٹس کے لیے جو کام کر رہی ہیں، اویئرنیس تو وہ دے دیں گی، خواتین کو کانفیڈینس بھی آ جائے گا، لیکن اسٹل ایسے علاقے ہیں جو نہ تو اویئر ہو سکتے ہیں، نہ ہم ان کی پرسنالٹی کو بولڈ کر سکتے ہیں، نہ ہم ان کے خلاف جہاں پہ جیسے وڈیرا سسٹم ہے تو ان کے خلاف تو ہم کوئی ایکشن نہیں لے، وہ اسٹل اپنے اس وڈیرے کلچر میں رہ رہے ہیں، تو ان لوگوں کو کس طرح ظلم سے بچا سکتے ہیں؟ نمرا دیکھیں، ان علاقوں تک پہنچنا تو اس طریقے سے بھی مشکل ہوتا ہے کہ وہ جو وڈیرا کلچر وہاں پہ ہے وہ لوگوں کو وہاں تک پہنچنے نہیں دیتے، وہ بہت ساری اپنی خبریں دبا کے رکھتے ہیں، وہ سوشل میڈیا یا پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا تک ان چیزوں کو پہنچنے بھی نہیں دیتے ہیں، اور اگر کسی طریقے سے کوئی بات پہنچ بھی جائے، نیوز تک آ بھی جائے، تو وہ اس کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں یا پھر ان کو جو ہے وہ ڈرانے دھمکانے کی کوشش کرتے ہیں، جو تشدد کا نشانہ بنتے ہیں۔ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ دیہی علاقوں میں اب تعلیم کا فروغ تو بڑھ گیا اور اس طرح کے کیسز بھی کم ہوتے نظر آئے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر تعلیم کا فروغ زیادہ ہو جائے تو ایسے واقعات ہمیں کم ہوتے نظر آئیں گے۔ تعلیم بالکل نمرا، تعلیم کے ساتھ ساتھ میرے خیال میں شعور کی بھی ان کو اس چیز کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ تعلیم تو جیسے ہم بات کریں نا کہ بہت سارے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ بھی ملازمین پر تشدد کرتے ہیں، تو تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کو یہ شعور بھی دینا چاہیے کہ آپ کا مذہب، آپ کا قانون، آپ کی اخلاقیات، آپ کی انسانیات، جو ہیومن رائٹس ہیں، وہ سب اس چیز کے خلاف ہیں کہ آپ کسی بھی دوسرے انسان کو، چاہے وہ انسان کوئی بھی ہے جس کا آپ سے کوئی بھی رشتہ ہے، آپ کسی ورک پلیس پہ اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں، وہ کوئی بھی انسان ہے، ریگارڈلیس کہ وہ کوئی ملازم ہے یا وہ کوئی آپ کے لیول کا آدمی ہے، کسی بھی دوسرے انسان کو تشدد بنانا جو ہے وہ ایک وائلنس ہے، وہ ایک قانون کی خلاف ورزی ہے۔
تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے کہ لوگ اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ انہوں نے اپنے اندر پیشنس لانا ہے. اگر ان کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو بھی جاتی ہے تو اس کے لیے برداشت اور تحمل کا جو ہے وہ مظاہرہ کرنا ہے. اور یہاں ہم نے بات کی تھی کل کے فورس میرجز کے حوالے سے, تو فورس میرجز کے بعد بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ تشدد اور وہ تمام چیزیں ورسٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. تو یہاں آپ ان پیرنٹس کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیے فورس میرجز تو سب سے پہلے ہی ایک وائلنس ہے کہ آپ جبری کسی کی شادی جو ہے وہ کر دیجئے, اس کی مرضی کے خلاف کر دیں. اور پھر مرضی کے خلاف جب شادی ہوگی تو ظاہر ہے اس کے پر خاتون جو ہے وہ بھی راضی نہیں ہے, اور پھر ان کے راضی نہ ہونے کی وجہ سے ان کا بھی ایسا ایٹیٹیوڈ بن جائے گا بعد میں جو کہ اگلے انسان کے مزاج کے خلاف ہو سکتا ہے, جس پر پھر یہ ہمیں تشدد کے واقعات دیکھنے کو ملیں گے. تو سب سے پہلے تو میں فورس میرجز جو ہے اسی کے اگینسٹ ہوں کہ جبری شادیاں ہی نہیں ہونی چاہیے کہ اس طرح کے واقعات دیکھنے کو ملیں. آپ سب سے پہلے انسان پر بڑا تشدد تو یہ کر رہے ہیں, ذہنی تشدد یہ کر رہے ہیں کہ اسے کسی ایسے انسان کے ساتھ رہنے پہ مجبور کر رہے ہیں جس کے ساتھ وہ نہیں رہنا چاہتا. تو سب سے پہلا جو ایموشنل ابیوز ہے یا وہ تو سائیکولوجیکل ابیوز ہے, وہ اس انسان کے ساتھ یہ ہے. پھر جبری شادیاں کرنے کے بعد پھر اس کو اور طرح کے تشدد کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. ذہنی تشدد کا شکار تو وہ تھرو آؤٹ اپنی لائف میں رہے گی صحیح, لیکن اس کے ساتھ پھر اگر فزیکل ابیوز بھی شامل ہو جائے تو میرے خیال میں پھر اس کی حالت قابل رحم ہی ہوگی اس انسان کی. تو میرا تو یہی خیال ہے کہ اس چیز میں اویئرنیس لانے کی ضرورت ہے اور معاشرے کے اس رویے کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ایسے ہے. ناظرین, یہاں آپ نے سنی پرورش شاہ کی اور کائنات کی بات کے واقعی ان سب کی روک تھام کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے. یہاں ضرورت ہے تربیت کی, تعلیم کی. ہم بہت ساری چیزوں کو بہتر بنا سکتے ہیں. بہت شکریہ پرورش شاہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ کائنات کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اور لوگوں کو بہت ساری چیزوں میں اویئر کیا. تو ناظرین, بات یہی ہے کہ ایسا نظام, ایسے ایکٹ اور ایسے لا منظور کرانے کی بہت شدید ضرورت ہے جہاں عورت یا کوئی بچہ یا مرد جس پہ تشدد کیا جا رہا ہے وہ ایکشن لے سکے, اور اس پہ ان کو اس چیز کی بھی یقین دہانی ہو کہ اگر ہم ایکشن لے رہے ہیں تو اس پہ ہمیں انصاف ملے گا, نہ کہ صدیوں تک در بدر کی ٹھوکریں کھاتے کھاتے ہم عدالتوں کے بس چکر ہی لگاتے رہیں گے. تو عدالت سے میری گزارش ہے کہ 2016 میں ایک لا جو ہے وہ منظور کیا گیا تھا, وہ جو صرف پنجاب میں منظور کیا گیا تھا. تو میری درخواست ہے عدالت سے کہ وہ صرف پنجاب میں نہیں, وہ تمام اضلاع میں وہ ایکٹ منظور کیا جائے تاکہ خواتین اپنے اوپر ہونے والے تشدد کے خلاف ایکشن لے سکے. ناظرین, اس پروگرام آج کے ٹاپک کے ساتھ ہم یہاں پہ بات اپنی ختم کرتے ہیں, اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.